सातों चीजों की रब कायनात ने इस एक आयत में बयान फरमा दी, इतनी खुश उसलूबी के साथ। और फिर हम देखें, आप गौर करें, आम तौर पर जब कोई शख्स सफर करता है, कोई वजीर सफर करे, तो उसके जो मातहत लोग हैं वो उसके सफर को बयान करते हैं, सहाफी लोग जो हैं वो उसके सफर को बयान करते हैं। हाँ जी, कोई भी बड़ा शख्स तो उसके जो मातहत, उसके नौकर खादिम या उसके जो वजीर होते हैं, बादशाह सफर करे तो उसके वजीर या उसके मातहत सहाफी लोग वो सफर बयान उसके करते हैं, उसके सफर के अहवाल, हालात, कैफियत वो बयान करते हैं। तो यहाँ अजब तमाशा, सफर बंदे ने किया, सफर बयान उसका मौला कर रहा, सफर बंदे ने किया, बयान उसका आका कर रहा, खुदा खुद बयान कर रहा है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, अपने महबूब के सफर के अहवाल को खुद रब्बे कायनात बयान फरमा रहा। किस कदर मोहब्बत है कि आमतौर पर हम देखते हैं उसके गुलाम बयान करते हैं सफर के अहवाल, मातहत लोग बयान करते हैं, लेकिन यहाँ मातहत कोई नहीं बयान कर रहा। यहाँ तो सारी कुदरतों का मालिक खुद रब्बे कायनात अपने महबूब के सफर को और अपने बंदा खास के सफर के तमाम अहवाल को बयान फरमा। तो सुबहान अल्लाह, ये लफ्ज़ सुबहान, तो अल्लाह ताला ने लफ्ज़ सुबहान में सारे सवालों का जवाब दे दिया। फरमाया जिस किसी ने भी एतराज करना वो मेरी जात पे करे, मैंने कराया अपने महबूब को सैर, ये मैंने अपने महबूब को सैर करवाया। और फिर इसके बाद फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा। अब जरा उसलूब आयत को देखें, कुरान मजीद की इस आयत के उसलूब को आप इस पर जरा गौर करें, नजर दौड़ाएं। तो सुबहानल्लज़ी, अल्लाह ताला फरमा रहा है पाक है वो जात कि जिसने सैर कराई, पाक है वो जात जिसने सैर कराई। गोया अपने रब्बे कायनात अपनी सिफते सुबहान का तारुफ अपने महबूब की इस मौजज़ा मिराज से करवा रहा है। सुभान अल्लाह। मैं अगर मेरी पाकी को देखना चाहते हो, मेरी कुदरतों को देखना चाहते हो, तो मेरे महबूब की इस शान मिराज को देखो, मेरे महबूब की इस शान मिराज को देख लो कि फरमाया पाक है वो जात, जिसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ये वो शख्स हैं जिन्होंने ये किया। तो जब ये लफ्ज बोलते हैं ये वो हैं, तो ये वो का जुमला जो होता है ये तारीफी जुमला होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं वो हूँ, मैं ऐसा पाक हूँ कि मैंने अपने महबूब को जो है वो कलील मुद्दत में इतनी अजीम शान सैर करवाई, कलील मुद्दत में इतनी अजीम शान सैर करवाई। मैं सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, तो अल्लाह ताला अपनी सिफत सुबहान का तारुफ अपने महबूब के शान मेराज से फरमा रहा। और उसके बाद फिर सुबहानल्लज़ी अस्रा, अस्रा का लफ्ज़ है, अस्रा और बिअब्दिही, ये दो लफ्ज़ जो हैं ये इंतहाई खूबसूरत लफ्ज़ हैं और ये भी बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। अस्रा का जो लफ्ज़ कुरान में कई मकामात पर इस्तेमाल हुआ है। बाज़ रात यहाँ पर ये इतराज़ करने की कोशिश करते हैं कि हुज़ूर का ये जो मौजज़ा मेराज था ये ख्वाब था, आलम बेदारी में था। मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात पाए जाते हैं। एक नज़रिया ये है कि ये आलम बेदारी में न था, आलम बेदारी यानी जागते हुए, ये जागते हुए न था बल्कि ख्वाब में हुज़ूर को ये सारे मुशाहदात करवाए हैं। और दूसरी बात ये कहा जाता है कि ये सिर्फ रूह को मेराज थी, यानी रूहानी मेराज थी, जिस्म को मेराज न थी, जिस्मानी न थी, रूहानी मेराज थी। ये दो बातें की जाती हैं। कुरान इन दोनों बातों का इनकार करता है। कुरान कहता है कि ये ख्वाब न था, ये ख्वाब न था, बल्कि ये सारे जो रब की कुदरत के मुशाहदे किए और ये जो वाक़या मेराज रूनुमा हुआ, वकूअ पज़ीर हुआ, ये जो था ख्वाब न था बल्कि ये आलम बेदारी में था, जागते हुए था, जागने की हालत में था। और फिर ये सिर्फ रूहानी मेराज न थी बल्कि रूह और जिस्म के साथ आका अलैहिस्सलाम को ये मेराज करवाया। वो कैसे? असरा के जो लफ्ज़ है कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हुआ और किसी जगह ये ख्वाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ और अरबी में इसका ख्वाब के लिए इस्तेमाल नहीं है। असरा लफ्ज़ इस्तेमाल ही हालत बेदारी में सैर करने के लिए होता है। मसलन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दूसरी मुकाम पर फरमाया फअस्री बिइबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबऊन। गालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम मेरे बंदों को रातों रात लेकर चले चलो। अब ये हुक्म ख्वाब में न था बल्कि हालत बेदारी में था, हालत बेदारी में था। तो लफ्ज़ असरा का जो लफ्ज़ होता है ये हालत बेदारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ख्वाब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात बिअब्दिही जो फरमाया, अब्द याद रखें, अब्द जो बोलते हैं, अब्द का लफ्ज़ जो है ये सिर्फ रूह पर नहीं बोला जाता,
یہ عبد جو ہے یہ روح اور جسم دونوں کے مشترک جو چیز ہوتی ہے اس پر بولا جاتا ہے. روح مع الجسد کہتے ہیں اسے, روح مع الجسم, یعنی روح اور جسم دونوں کے اشتراک پر, دونوں کے ملاپ پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. آپ صرف روح کو عبد نہیں کہہ سکتے, صرف جسم کو عبد نہیں, بلکہ عبد کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ روح مع الجسم پر ہوتا ہے, روح اور جسم دونوں کے ملاپ پر ہوتا ہے, دونوں کے ملاپ اور اتصال پر ہوتا ہے کہ ایک چیز میں روح بھی ہے اور جسم بھی ہے, تو پھر آپ اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو بی عبد ہی فرمایا, کیا فرمایا؟ بی عبد. عبد کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ روحانی معراج نہ تھی بلکہ یہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے معراج تھی. سبحان اللہ. آپ کے جسم کو بھی معراج کروائے گی اور آپ کی روح کو بھی معراج کروائے گی. اچھا, اگر یہ خواب ہوتا, یہاں ذرا عقل کو بھی ذرا دیکھیں, عقل بھی اس چیز کو مانتی ہے اور عقل کو بھی یہی بات اپیل کرتی ہے. اگر یہ محض خواب ہوتا تو کفار میں اتنا شور نہ بچتا, کفار میں اتنا شور اور اس قدر شدت کے ساتھ واقع معراج کا انکار نہ کیا جاتا. آپ تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں, بہت سارے مسلمان مرتد بھی ہو گئے تھے, اسلام سے پھر گئے تھے, جب جو بھی نئے نئے تھے, کچے ایمان والے تھے, تو انہوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ اپنے ایمان سے بھی پھر گئے. تو پھر اتنا بڑا یہ واقعہ نہ ہوتا, اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا, اس قدر شدت کے ساتھ اس کا انکار نہ کیا جاتا. اگر حضور کہتے میں نے یہ خواب میں سب کچھ دیکھا تو پھر کافر انکار نہ کرتے. کافروں نے اس کو بڑھ چڑھ کر اتنی شدت کے ساتھ بیان اس لیے کیا کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں اتنی قلیل مدت میں رات کے کچھ حصے میں جو ہے میں نے اتنا لمبا سفر طے کیا اور اتنی لمبی سیر کی کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک, اور پھر آسمانی سیر اور ساری چیزوں کا ذکر فرمایا. اگر یہ خواب ہوتا تو ابو جہل کبھی سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس دلیل لے کر نہ جاتا. ابو جہل گیا نا, جا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہا کہ دیکھو تم اپنے نبی کی بات کر رہے تھے, دیکھو تمہارا نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو رات جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو اب عرب کے لوگ جانتے تھے, وہ مسجد اقصیٰ تک سفر کرتے رہتے تھے, مسجد اقصیٰ تک سفر کرتے رہتے تھے. انہیں پتہ تھا کہ یہ تو ہفتوں اور مہینوں کا سفر ہے, تو یہ رات کی قلیل مدت میں کیسے طے ہو سکتا ہے, رات کی قلیل مدت میں یہ کیسے طے ہو سکتا. تو انہوں نے آ کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر یہ کہا, ابو جہل نے آ کر بڑے فخری انداز کے, آج تو ابو بکر صدیق اس چیز کو ریفیوز کریں گے, ریجیکٹ کریں گے, انکار کریں گے کہ تم کہتے ہو کہ اپنے نبی کی بات کرتے, تمہارا نبی تو یہ دعوے کر رہا کہ راتوں رات جو میں اتنی قلیل مدت میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور ساری چیزوں کو دیکھا, اور پھر وہاں سے آگے آسمانی باتیں بھی وہ کر رہے ہیں, تو اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میں اس کو دل و جان سے قبول بھی کرتا ہوں اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, سیدنا صدیق اکبر. میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں دل و جان سے. اور تم واقعہ معراج کی بات کرتے ہو, آپ نے فرمایا میں اس سے بھی عجیب تر چیزوں کی, اس سے بھی زیادہ عجیب تر چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں. میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب, میں نے تو اس سے بھی بڑھ کر چیزیں ان کی زبان سے سن کر مان رکھی ہے. میں نے تو رب کو دیکھا ہی نہیں, میں نے تو جنت کو بھی نہیں دیکھا, دوزخ کو بھی نہیں دیکھا, میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا, تو رب سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں. تو میں نے تو رب کو بھی ان کی زبان سے سن کر ہی مان رکھا ہے, بن دیکھے. میں نے تو اس سے بھی زیادہ عجیب تر چیزیں ان سے سن کر مان رکھی ہیں. تو یہ واقعہ معراج اس کے سامنے تو کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ اور اللہ کی ذات کو میں نے حضور کی ذات سے سن کر جو ہے مان رکھا ہے. میں نے تو رب کو نہیں دیکھا. اسی رات پہ اسی صبح جو ہے یہ صبح معراج ہی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب عطا کیا. صدیق اکبر کا لقب عطا کیا. آپ نے تصدیق فرمائی, اس شان کے ساتھ تصدیق فرمائی, اور پھر حضور کی بارگاہ میں جا کر مسجد میں حضور کے سامنے حاضر خدمت ہو کر آقا علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ اب آپ اپنے واقعہ معراج کی تفصیلات سنائیں. پھر آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو سارے واقعات کی تفصیل سنائی. تو اس لیے اگر یہ خواب ہوتا تو اس قدر شدت سے انکار نہ کیا جاتا. کفار اس کو اتنا اچھالتے نہ, اور پھر کفار نے مزید پروپیگنڈا یہ کیا کہ حضور کے پاس آ کر طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے, پوچھنے شروع کر دیے مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں, اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں,
راستے کے حالات پوچھنے شروع کر دیے، راستے میں قافلے تھے، اللہ اکبر۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بھی عطا فرمائی، انہوں نے جو جو سوال کیے، جس طرح کے بھی سوال کیے۔ اب ویسے بھی جب بندہ کوئی سفر کرتا ہے تو کہیں جا کے کسی عمارت کے دروازے تھوڑی گنتا ہے یا کھڑکیاں تھوڑی گنتا ہے۔ ہاں جی، آج آپ کتنی مرتبہ مسجد میں آئے، کیا آپ نے کبھی مسجد کی کھڑکیاں گنی؟ ہاں جی، تو لیکن ان کے سوال دیکھیں نا کتنی حماقت پر مبنی، لیکن قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان علم پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان علم پر۔ اور رب نے بھی محبوب کے سامنے مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا، محبوب جو پوچھتے جاتے ہیں دیکھ کے بتاتا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ کے بتاتا۔ اس لیے یہ خواب نہ تھا بلکہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ معراج عطا کیا گیا۔ تو اس لیے اسرار بعبدہ کے لفظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خواب نہ تھا بلکہ بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے تھا۔ اور دوسرا یہ جسمانی معراج تھی، کیا تھی؟ جسمانی معراج تھی۔ آپ جسم و روح کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے تمام مراحل کو طے فرمایا۔ انشاءاللہ شام کی گفتگو میں جو آج رات ہمارا پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ یہ سارے حضور کے جو معراج کے 3 مراحل ہیں ان کو انشاءاللہ شام کی گفتگو میں ڈسکس کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 شانوں کو معراج کروائی گئی، شان بشریت کو، شان نورانیت کو، سبحان اللہ، اور شان مظہریت اور محمدیت اور حقیت کو معراج کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، 3 مرحلے ہیں معراج شریف کے، انشاءاللہ تینوں کو ہم شام کی گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم و روح کے ساتھ جو تھا اور حالت بیداری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج۔ اب اس کے بعد ایک بات ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ حضور نبی بھی ہیں، حضور رسول بھی ہیں، حضور رب کے حبیب بھی ہیں، سبحان اللہ، حضور رب کے حبیب بھی ہیں۔ تو رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، سبحان الذی اسریٰ برسولہ بھی نہیں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرمایا، سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرمایا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ حضور نبی بھی ہیں، حضور کی یہ صفت کہ آپ نبی بھی ہیں، حضور کی یہ صفت کہ آپ رسول بھی ہیں، حضور کی یہ صفت آپ رب کے حبیب بھی ہیں۔ تو رب کائنات نے سبحان الذی اسریٰ بنبیہ نہیں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ برسولہ بھی نہیں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ بھی نہیں فرمایا۔ یہاں پر بھی بہت سارے راز ہیں، بہت ساری حکمتیں، میں 2 حکمتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک حکمت تو یہ کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے پوچھا، اے محبوب تو میرے پاس آیا ہے میرا مہمان بن کے، گفٹ کیا چاہتا ہے؟ واہ، سبحان اللہ، کیا گفٹ دوں، کیا چیز نوازوں؟ بیما اشرفک، کس چیز سے تجھے نوازوں، کس چیز سے تجھے اشرفک، تجھے نوازوں، کیا عطا کروں تجھے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواہش کا اظہار کیا کہ مولا تو مجھے اپنا بندہ خاص بنا، مجھے عبودیت سے متصف کر دے، اس کے کمال درجے پر مجھے فائز کر دے۔ تو یہ حضور کی خواہش تھی، تو حضور کی خواہش اور تمنا کے مطابق چونکہ حضور نے یہی مانگا، عبدیت کو مانگا اور رب کی بندگی کو مانگا اور رب کی پاک بارگاہ میں عز و انکساری کو پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو محبوب کی تمنا اور خواہش تھی اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی صفت عبودیت کا ذکر فرمایا، بندہ ہونے کا ذکر فرمایا کہ بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی اور رسول اور حبیب کے جو لفظ بولے جاتے ہیں یہ اس وقت بولے جاتے ہیں جب رب سے مخلوق کی طرف آنا ہو، جب رب سے مخلوق کی طرف، یہاں رب سے مخلوق کی طرف آنے کی بات نہیں تھی، یہاں مخلوق سے خالق کی طرف جانے کی بات تھی۔ سبحان اللہ، یہاں نبی اور رسالت، نبوت اور رسالت جو ہوتی ہے وہ خالق سے مخلوق کی طرف آنے کو کہتے ہیں، خالق سے مخلوق کی طرف آنے کو کہتے ہیں، اور عبدیت مخلوق سے الگ تھلگ ہو کر خالق کی طرف رجوع کرنا اور خالق کی طرف متوجہ ہونا، یہ عبدیت کہلاتا ہے۔ تو یہاں خالق سے مخلوق کی طرف آنا نہ تھا بلکہ مخلوق کو چھوڑ کر مخلوق سے خالق کی طرف جانا تھا۔